5 सितंबर 2025 को 12 रबीउल अव्वल शरीफ आ रहा है। सरकार की विलादत को 1500 साल मुकम्मल हो रहे हैं। आप बड़े से बड़ा काम करें, छोटे से छोटा काम करें, जो भी करें उन तमाम कामों को सरकार की तरफ मंसूब करें। आपके यहाँ पर अगर बच्चे पैदा होते हैं, लड़के पैदा होते हैं, तो उनका नाम सरकार के नाम पर मोहम्मद रखा जाए, और लड़कियाँ पैदा होती हैं तो उम्महातुल मोमिनीन पर, सरकार की साहबजादियों पर उनके नाम रखे जाएं। हम अपनी ज़िंदगी में हुजूर की जो सुन्नत तरीक़े हैं उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। कैसे उठना है, बैठना है, खाना है, पीना है, चलना है, गुफ्तगू करना है, यानी वो तमाम चीज़ों को हम कोशिश करें कि सरकार ने अपनी ज़िंदगी किस तरीके से गुजारी है उस तरीके से हम अपने तौर पर ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। कैसे ही सख्त हालात हों मगर अमन का दामन हम लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए। अमन मुल्क में कैसे कायम होगा और लोगों के अंदर मोहब्बत कैसे पैदा होगी, ये तमाम चीज़ों की तरफ हम तवज्जो दें और इस मिशन को मजबूती के साथ आगे बढ़ाएं। फलाही काम की तरफ हम लोग तवज्जो दें कि जो हमारे लोग छोटे छोटे उसूल पर जेल गए हुए हैं, छोटी छोटी अमाउंट पर वो रिलीज़ हो सकते हैं, उनकी रिहाई की कोशिश करें। लोग बीमार हैं, उनकी दवाओं का इंतज़ाम करें। हमारे यहाँ पर बच्चे जो हैं, हमारे भाई बहन रिश्तेदारों में, पड़ोस में जो भी बच्चा इस तरीके से है कि जो फ़ीस की अदायगी नहीं कर सकता है, किताब नहीं ले सकता है, उनकी मदद की जाए। अगर ये तमाम चीज़ें पर अमल हम करेंगे तो वाकई हुजूर की बारगाह में ये सच्चा खराज अक़ीदत होगा और 1500 साला जश्न इंशाअल्लाह ताला शाए निशान तरीके से इस तरीके से मनाया जा सकता है। आदाब, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में नूरी गेस्ट हाउस में दरगाह आला हज़रत के पास हैं। हमारे साथ अदा एकेडमी मुंबई के बानी और अध्यक्ष मोहम्मद सईद नूरी साहब हैं। आप मुंबई से तशरीफ़ लाए हैं। 1500 साला जश्न हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां चल रही हैं। उसका क्या खाका तैयार हुआ है वो यहाँ आपसे थोड़ी देर पहले आपने लोगों से डिस्कस किया है। उसको लेकर किस तरह के प्रोग्राम किए जाने हैं वो तमाम बताए गए हैं कि ये मुहिम आगे किस तरह से बढ़ेगी और क्या क्या इसमें प्रोग्राम होंगे। आज आपने यहाँ मीटिंग की है दरगाह आला हज़रत के पास जो नूरी गेस्ट हाउस है, तो इसमें जो 1500 साला जश्न है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको लेकर क्या खाका तैयार हुआ है? देखिए, 5 सितंबर 2025 को 12 रबीउल अव्वल शरीफ आ रहा है, वो 1447 का। तो सरकार की विलादत को 1500 साल मुकम्मल हो रहे हैं। उस सिलसिले में बहुत सी तजावीज़ पेश की गई हैं और ये बताया गया है कि आप बड़े से बड़ा काम करें, छोटे से छोटा काम करें, जो भी करें उन तमाम कामों को सरकार की तरफ मंसूब करें। चाहे आप मस्जिद बनाएं, मदरसा बनाएं, खानकाह बनाएं या मुसाफिर खाना बनाएं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जो कुछ भी आपको करना है वो करें, मगर उन तमाम चीज़ों को सरकार की तरफ मंसूब करें। आपके यहाँ पर अगर बच्चे पैदा होते हैं, लड़के पैदा होते हैं, तो उनका नाम सरकार के नाम पर मोहम्मद रखा जाए, और लड़कियाँ पैदा होती हैं तो उम्महातुल मोमिनीन पर, सरकार की साहबजादियों पर उनके नाम रखे जाएँ। जो उर्स था हमारे हज़रत ताजुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह का, तो उस सिलसिले में यहाँ पर मुल्क भर से लोग तशरीफ़ लाए हुए थे, तो उलमा के साथ मीटिंग हुई। और आज जो मीटिंग थी वो इनफरादी कोशिश के ताल्लुक़ से थी कि हम अपने तौर पर इनफरादी क्या काम कर सकते हैं। ये तो जो काम थे ये इज्तिमाई काम हैं, सब लोग मिल के करेंगे तो वो काम होगा, मगर ख़ुद हम अपने ऊपर वो चीज़ें लाजिम करें तो उससे भी बहुत बड़ा काम हो सकता है। मिसाल के तौर पर कि सरकार की सीरत पर बयानात हो, सरकार की सीरत का मुताला हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सरकार की सीरत पहुंचाई जाए। और ख़ुद हमको चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में हुजूर की जो सुन्नत तरीक़े हैं उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। कैसे उठना है, बैठना है, खाना है, पीना है, चलना है, गुफ्तगू करना है, यानी वो तमाम चीज़ों को हम कोशिश करें कि सरकार ने अपनी ज़िंदगी किस तरीके से गुजारी है उस तरीके से हम अपने तौर पर ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। साथ ही ये रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद व सलाम के नजराने पेश करें और कम से कम 100 मरतबे रोज़ाना दरूद पाक सरकार की बारगाह में पेश करें और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है उतना पेश करें। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि इसके अंदर कोई ग्रुप बनाने की ज़रूरत या किसी को और जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये तमाम चीज़ें हम ख़ुद अपने ऊपर नाफिज करें और अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ों को शामिल करें, तो उससे
ایک انفرادی کوشش، اپنی کوشش ہوگی اور ہماری اصلاح ہوگی، اور ہم کو زیادہ سے زیادہ سرکار کی سیرت پر اور سرکار کے طریقے پر زندگی گزارنے کا موقع ملے گا۔ قرآن پاک کی تلاوت کریں، قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ اس کے علاوہ نوافل جو نمازیں ہیں اس کی ادائیگی کی کوشش کریں، تہجد کی نماز پڑھیں، اور جو چاش کی نماز ہے وہ پڑھیں۔ اس طریقے سے جو نوافل ہیں ہماری نمازیں، اپنی زندگی میں اس کو بھی لازم کریں اور وہ بھی کریں۔ اسی طریقے سے فلاحی کام کی طرف بھی ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ توجہ دیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امن و امان کس طریقے سے برقرار رہے گا، اور کیسے ہی سخت حالات ہوں مگر امن کا دامن ہم لوگوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ امن ملک میں کیسے قائم ہوگا اور لوگوں کے اندر محبت کیسے پیدا ہوگی، یہ تمام چیزوں کی طرف ہم توجہ دیں اور اس مشن کو مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھائیں۔ دیکھیں، اللہ کے رسول کی اگر زندگی کو ہم پورا دیکھیں تو یہ بہت آسان کام ہے کہ ہمارا دوسروں کے ساتھ اخلاق کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے سب کچھ باتیں بالکل واضح کر دی ہیں کہ ہم دوسرے مذہبوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آئیں گے، آپس میں کس طرح سے پیش آئیں گے۔ اگر ایک بار اللہ کے رسول کی زندگی کو کوئی ٹھیک طرح سے پڑھ لے تو یہ مجال نہیں ہے کہ آنکھوں سے آنسو نہیں ٹپک پڑیں۔ واقعی جو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے تمام چیزیں بتائی ہیں ہمیں، اگر ہم اس پر پوری طرح سے پابند ہو جائیں، یہ دعویٰ نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے، تو جو تمام طرح کی پریشانیاں ہیں، جیسا بھی فرما رہے ہیں کہ امن کس طرح سے قائم ہوگا، بھائی چارہ کیسے رکھ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو کیسے آگے لے جا سکتے ہیں اس زندگی میں بھی، اور اس کے بعد جو زندگی اللہ نے طے کی ہے، جو انعامات طے کیے ہیں، وہ ملیں گے تبھی جب ہم اللہ کے رسول کی زندگی کو فالو کریں گے۔ ایک تو یہ ہو گیا کہ آپ نے ایک بہت اچھا فیصلہ لیا کہ انفرادیت ہونا چاہیے، کہ جو لوگ ہیں ان کے بیچ یہ میسج ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول کی زندگی کو اپنے اندر کس طرح سے اتار سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ ہے کہ فلاحی کام کی طرف ہم لوگ توجہ دیں، کہ جو ہمارے لوگ چھوٹے چھوٹے قصور پر جیل گئے ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی مطلب اماؤنٹ پر وہ ریلیز ہو سکتے ہیں، چھوٹ سکتے ہیں، تو ان کی رہائی کی کوشش کریں۔ لوگ بیمار ہیں، ان کی دواؤں کا انتظام کریں۔ ہمارے ہاں پر بچے جو ہیں، ہمارے بھائی بہن رشتہ داروں میں، پڑوس میں جو بھی بچہ اس طریقے سے ہے کہ جو فیس کی ادائیگی نہیں کر سکتا ہے، کتاب نہیں لے سکتا ہے، تو ان کی مدد کی جائے۔ مدارس میں جو بچے پڑھتے ہیں ان کو قرآن شریف اور جو ان کے کورسز کی کتابیں ہیں وہ فراہم کی جائیں۔ تو ہر کام جو ہے وہ فلاحی کام ہے۔ اچھا، درخت لگانے والا معاملہ ہے، صاف صفائی والا معاملہ ہے کہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے۔ تو اس طریقے سے ان تمام کاموں کو ہم اپنی طرف اپنے اوپر لازم کریں، اور بہت خود ہم اپنے گھر سے وہ کام شروع کریں، تو دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ ایک انقلاب آئے گا اور بہت زیادہ لوگ اس کے ساتھ خود عمل کریں گے، وہ ایک جتھا بن جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ کہ اگر یہ تمام چیزیں پر عمل ہم کریں گے تو واقعی حضور کی بارگاہ میں یہ سچا خراج عقیدت ہوگا، اور 1500 سالہ جشن انشاءاللہ تعالیٰ شائن نشان طریقے سے اس طریقے سے منایا جا سکتا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالم کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، یعنی وہ رحمت بنا کر تمام عالم کے لیے بھیجے گئے تھے۔ اگر ہم اس پس منظر میں دیکھیں جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، کہ اللہ نے یہ فرما دیا کہ میں نے امت مسلمہ کے لیے نہیں بلکہ رحمت للعالمین بنایا ہے، تو یہ جو معنی ہیں اس کے ایک بڑے وسیع معنی ہیں، تو اس کو ہم دوسرے جو مذہبوں کے لوگ ہیں ان کو کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ نہیں، دیکھیے، یہ اپنے کردار سے ان کو بتانے سے نہیں، آپ ان کے ساتھ اپنا کردار، اپنا عمل اس طریقے سے پیش کریں کہ ان کو لگے کہ واقعی اسلام نے ان لوگوں کو، اپنے ماننے والوں کو، مسلمانوں کو یہ تعلیم دیا ہے، اس تعلیم کے مطابق یہ ہم سے پیش آ رہے ہیں۔ تو اس کے اندر بس حضور کی سیرت کو اپنائیں، انشاءاللہ تعالیٰ تمام دنیا اور آخرت کے تمام کام ہمارے سنور جائیں گے۔ تو جو آپ کے پروگرام جو اسٹارٹ ہونے جا رہے ہیں، اس میں ایک آج یہ میٹنگ ہو گئی، اس کے بعد یہ کس طرح سے آگے بڑھیں گے؟ نہیں، یہ ہم ہر جگہ پہنچ رہے ہیں اور لوگوں کے اندر بیداری پیدا کروا رہے ہیں کہ آپ لوگ اپنی بیداری، مطلب لوگوں کے اندر بیداری پیدا ہو۔ ابھی یہاں پر آج ابھی میٹنگ کے بعد حاجی اقرار صاحب نے بتایا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر کچھ علماء کو ذمہ داری دیں کہ آپ مسجد جائیں اور وہاں پر اس پیغام کو عام کریں، حضور کی سیرت کو عام کریں، اور لوگوں کو حضور کی سیرت پر چلنے پر آمادہ کریں۔ تو اس طریقے سے علماء اس میں لگیں گے، طلباء اس میں لگیں گے، اور پوری انشاءاللہ تعالیٰ پوری قوم اس میں لگے گی، اور 1500 سالہ جشن کے تعلق سے۔ تو دیکھیے،
مساجد سے وہی آواज़ اٹھے گی, مدارس سے وہی آواज़ اٹھے گی, کالجوں سے وہی آواज़ اٹھے گی, ہر جگہ سے وہ آواز اٹھے گی. یعنی گھر گھر انشاءاللہ تعالیٰ میلاد مصطفیٰ اور درود پاک کی محفلیں, یہ تمام چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ گھر گھر ہوگی, اور اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی بھلائی ہم کو حاصل ہوگی. نوجوانوں میں جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اس کو بھی اس جشن کے موقع پر جو 1500 سالہ جشن ہے اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے, نشے کے تعلق سے یہ ہے کہ پورے ملک میں کیا ہندو, کیا مسلمان, کیا سکھ, کیا عیسائی منشیات کی طرف بہت زیادہ جا رہے ہیں, اور اس سے اخلاقی طور پر بھی وہ گرتے چلے جا رہے ہیں, اور اس سے یعنی آدمی کی خود کی اپنی بھی عزت جا رہی ہے, ان کے ماں باپ کی بھی عزت جا رہی ہے, معاشرہ خرابی کی طرف مائل ہو رہا ہے. تو ماں باپوں کو بھی توجہ دینی پڑے گی, اور جو ہمارے ان کے اکابرین ہیں, ان کے بڑے ہیں گھر کے, اور قوم کے جو رہبر ہیں ان کو بھی توجہ دینی پڑے گی. ایک ایک فرد کے پیچھے محنت کرنا پڑے گا کہ آپ منشیات سے دور رہیں, برے اخلاق سے دور رہیں, اور حضور کی سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کریں. جھوٹ, غیبت, برائی, لڑائی جھگڑا, ان تمام چیزوں سے دور رہیں. تو دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ پورا کہ پورا معاشرہ جو ہے 1500 سالہ جشن کے معاملات میں اور اس کی خوشی میں انشاءاللہ تعالیٰ راہ ہدایت پائے گا. دیکھیے, ایک بہت بڑی بات کہی ہے آپ نے, اور شراب پر اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے اس کو حرام قرار دیا, ناجائز قرار دیا. اس کے پیچھے کا مقصد یہی تھا کہ جو امت ہے وہ اس سے دور رہے. اس کے نقصانات بڑے پیمانے پر اگر اس کو دیکھا جائے تو سامنے آتے ہیں, اور اس کو جس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو ایک بڑی آبادی ہے جو اس کی طرف بڑھ گئی ہے. تو اس کے لیے ایک علماء کی طرف سے کیا ایسے قدم ہو سکتے ہیں؟ ایک تو نوجوان اپنی طرف سے اس بات پر آمادہ ہوں کہ نہیں, یہ غلط کام ہے جو ہم کر رہے ہیں, اور ہمارے مذہب نے بھی اس کو حرام قرار دیا ہے. دوسرے, جو علماء کی جو ذمہ داری اس میں ہونی چاہیے تھی, وہ کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیے, ہر معاملات کے اندر علماء اپنے طور پر جو ان کو اللہ نے مقام منصب دیا ہے وہ تو اپنا کام کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. اس کے اندر ڈاکٹر ہیں, وکلاء ہیں, اور جو دنیاوی تعلیم یافتہ ہیں ان کو بھی آنا پڑے گا, اور ان کو بھی اس کی برائی بتانی پڑے گی. علماء کے پاس تو جمعہ میں آ جاتے ہیں, ان کے خطبات سن لیتے ہیں, واعظ سن لیتے ہیں, مگر ان لوگوں کے پاس ضرورت کے تحت جاتے ہیں تو ان کی بات اور زیادہ طریقے سے اثر انداز ہوگی کہ ان کی اپنی ضرورت ہوتی ہے. وکیل اگر سمجھائے گا, ڈاکٹر سمجھائے گا, کیونکہ یہ خود ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ اثر لیں گے. تو پورے معاشرے کو جو بگڑا ہوا ہے اس کو صحیح کرنے کے لیے ان کے ماں باپ, بچوں کے ماں باپوں کو بھی توجہ دینی پڑے گی, بڑوں کو بھی, اور اس طریقے سے جو ہمارے یہاں پر انٹلیکچوئل طبقہ ہے پڑھا لکھا, علماء کے ساتھ ساتھ ان کو بھی توجہ دینی پڑے گی. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ معاملات صحیح ہوں گے. دیکھیے, ابھی رمضان کا مبارک مہینہ گزرا ہے, اور اب یوم ولادت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب ہے. اور جس طرح سے رضا اکیڈمی ممبئی نے 1500 سالہ جشن پر کاریکرم طے کیے ہیں, امید ہے کہ اس سے جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے جس میں تمام برائیوں کو لے کر بھی بات بھی ہوئی ہے, وہ ان کو چھوڑنے کے بعد یہ عہد کرے گا کہ ہمیں جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے جینے کا, اور اس کے بعد جو انعامات رکھے ہیں مرنے کے بعد, وہ ہمیں حاصل کرنا ہے. یہ زندگی چند دن کی ہے, جس دن یہ سوچ ہمارے اندر آ جائے گی تمام چیزیں خود بخود ٹھیک ہوتی چلی جائیں گی. ہم سے بات کرنے کی بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ, ماشاء اللہ, بہت بہت شکریہ.